हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे अपोजिशन की तरफ से जो 17 नवंबर को मुश्तरका पार्लियामेंट्री इजलास हुआ और उसके दौरान कानून साजी हुई, उसको अदालत में चैलेंज करने का जो ऐलान आया है। मुश्तरका पार्लियामेंट्री इजलास जो था उसके दौरान हुकूमत की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और जो आई वोटिंग है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए और इसके अलावा भी 30 के करीब जो कानून थे वो उन्होंने ऐवान से मंजूर करवाए। अपोजिशन ने ना सिर्फ उस दिन भी शोर मचाया पार्लियामेंट में, बल्कि उसके बाद उन्होंने ये दावा किया है कि वोटिंग के दौरान उनके वोट कम करके गिने गए हैं। बल्कि इन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो इन तमाम कवानीन को अदालत के अंदर चैलेंज करेंगे। अपोजिशन के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतल्लिक़ कवानीन जो हैं उनको पास करने का जो मकसद था हुकूमत का वो ये था कि जो अगला इंतखाबी अमल होगा उसको मशकूक बनाया जाए। दूसरी तरफ हुकूमत बार बार ये दावा कर रही है कि ये जो सारी कानून साजी उन्होंने की है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत ही की है और ये कि जितने भी एतराज़ात थे इलेक्शन कमीशन के EVM के हवाले से वो ज़्यादातर लॉजिस्टिकल और टेक्निकल थे, कानूनी नहीं थे। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब ने भी एक इंटरव्यू में ये कहा कि मुश्तरका इजलास से जो मंजूर करदा कानून है उसका जो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से कवानीन है कोई उसमें कानूनी बेज़ाब्तगी नहीं हुई, मगर फिर भी अगर अपोजिशन चाहती है कि वो उनको चैलेंज करे तो हुकूमत उनको अदालत में डिफेंड करने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि अपोजिशन के में भी कुछ ऐसे रहनुमा हैं ख़ास तौर पे जिनका गालिबन लीगल एक्सपर्टीज़ जिनकी है, जो समझते हैं कि शायद ये एक इतना अच्छा रास्ता नहीं है लीगल चैलेंज जो है अडॉप्ट करना। इस सारे इशू पे बात करने के लिए और समझने के लिए कि यहाँ क्या कानून इश्यूज़ जो हैं वो हाईलाइट हो सकते हैं या नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर वसीम सज्जाद साहब, सीनियर कानूनदान हैं, साबिक चेयरमैन सेनेट, और हमारे साथ मौजूद हैं रशीद रिजवी साहब, माहिर कानून है, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी वसीम साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर आप किस तरह देख रहे हैं, क्या स्पेशली जो ये इल्ज़ाम हुकूमत अपोजिशन की तरफ से आया है कि शायद वोट्स के अंदर भी कोई ऊपर नीचे किया है, काउंटिंग जो है सही नहीं की स्पीकर से, सर क्या ये एक ऐसा इशू है जिसको पार्लियामेंट में ले जाया जा सकता है और इज़ दिस नाउ क्योंकि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं तो इस पर और कुछ हो नहीं सकता? जी, जहाँ तक तो ये जो काउंटिंग का मसला है, कहा जा रहा है कि जी काउंटिंग गलत हुई है, तो ये मेरे दानिश में ये इंटरनल प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट की हैं और ये अदालत मेरे ख़्याल में इसमें मुदाखलत नहीं करेगी क्योंकि पार्लियामेंट का एक अपना दायरा इख्तियार होता है और अगर काउंटिंग गलत हुई है तो रूल्स के अंदर एक तरीक़ाकार मौजूद है, वहाँ पे एतराज़ात किए जा सकते हैं स्पीकर से या चेयरमैन सेनेट से कि दोबारा इसको काउंट किया जाए। तो ये एक ऐसा पहलू है मेरे ख़्याल में जो अदालत इसमें मुदाखलत नहीं करेगी। बिल्कुल सही। जी रशीद साहब, सर अगर लीगली इसको चैलेंज करना हो और काउंटिंग का तरीका जैसे चेयरमैन माफ़ करिएगा वसीम सज्जाद साहब कह रहे हैं कि वो मुमकिन नहीं है, तो सर आपके ख्याल में किस तरह के इस पे कानूनी एतराज़ात हो सकते हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में जिनके बेसिस पर एक अपील या पिटिशन फाइल की जा सकती है? देखिए, वसीम सज्जाद साहब ने बिल्कुल सही बात की। गालिबन मुझे याद आ रहा आर्टिकल 66 है कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोहिबिट करता है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को आप किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, तो वो तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन दूसरा प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 8 का
جو یہ کہتا ہے کہ کوئی فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، کوئی پروویژن لا کا یا کانسٹیٹیوشن کے کسی اور پروویژن سے متصادم ہے، کنفلکٹ میں ہے، تو وہ سپریم کورٹ اسٹرک ڈاؤن کر سکتی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ کس اس میں لے کر جاتے ہیں، کہ آرٹیکل 8 کے اس میں چیلنج کرتے ہیں لا کو، یا پروہیبیشن میں 66 میں جاتے ہیں۔ سر یہ صرف آپ کاؤنٹنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ نہیں، آرٹیکل 8 تو ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی قانون پارلیمنٹ بناتی ہے اور وہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، یا بعد میں بہت سے کیسز میں ڈیولپمنٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے کہ اگر وہ کانسٹیٹیوشن کے کسی بھی پروویژن سے ان کانفلکٹ ہے تو وہ سیٹ اسائڈ ہو سکتا ہے۔ تو یہ اب کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یہ پروو کرنا پڑے گا اٹ از اگینسٹ دی فنڈامنٹل رائٹس آف اے سٹیزن۔ ای وی ایم جو ہے وہ اس کا وسیم صاحب، سر آپ اتفاق کریں گے کہ یہ جو قانون حکومت نے پاس کیا ہے ای وی ایمز کے حوالے سے، یا جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے حق کا قانون ہے، کیا اس کو آرٹیکل 8 کے نیچے چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ واٹ کین بی دا کائنڈ آف آرگیومنٹس جو اپوزیشن سامنے لا سکتی ہے؟ سر دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ کوئی بھی قانون جو پارلیمنٹ پاس کرتی ہے، اس کو اگر آپ نے عدالت میں چیلنج کرنا ہے تو اس کے چیلنج کرنے کی دو بیسک وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے آئین میں تقسیم ہے اختیارات کی صوبائی حکومتوں کے درمیان یا صوبائی اسمبلیوں کے درمیان اور فیڈرل پارلیمنٹ کے درمیان، یعنی کچھ ایسے امور ہیں جو صوبائی اسمبلیوں کو دیے گئے ہیں، کچھ امور ہیں جو فیڈرل اسمبلی کو دیے گئے ہیں۔ اگر وہ کوئی ایسا ایک امر ہے یا ایسا ایک کوئی سبجیکٹ ہے جس پہ اختیار نہیں ہے اس پارلیمنٹ کو، تو وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جس طرح رشید صاحب نے فرمایا کہ اگر کوئی قانون فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے یا جو آئین کی کسی شق کے خلاف ہو، اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے عدالت میں۔ اس میں جو ممکنہ ہے، یعنی ممکنہ سچویشن ہو سکتی ہے کہ آئین میں دو شقیں ایسی ہیں جو الیکشن کمیشن کے بارے میں ہیں۔ ایک شق ہے جہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوگی کہ الیکشن کو وہ آنیسٹلی، فیئرلی اور جسٹلی کنڈکٹ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی قانون جو بنایا جائے اس ضمن میں، تو وہ الیکشن کمیشن کے جو بھی اختیارات ہیں آئین کے تحت، اس کو وہ کم نہیں کر سکتی، اس پہ کوئی قدغن نہیں لگا سکتی۔ تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر یہ عدالت میں چیلنج کرتے ہیں تو کیا یہ ثابت کر سکیں گے کہ یہ آئین کی کسی شق سے متصادم ہے؟ اس میں میرے خیال میں جو الیکشن کمیشن نے اعتراضات اٹھائے ہیں اس کو کافی سنجیدگی سے دیکھا جائے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن ایک ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے۔ ان کے جو خدشات ہیں کہ بھی اس جو ووٹنگ مشینز ہیں اس کے فلاں فلاں مشکلات آئیں گی، اور شاید ان کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جی اس طریقے سے ہمارا جو کام ہے فیئر الیکشن کا یا صحیح الیکشن کرانے کا، اس کو خطرہ ہے یا اس پہ کوئی قدغن آئے گی۔ تو اس چیز کو عدالت جو ہے سنجیدگی سے دیکھے گی، اور اگر وہ عدالت اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ آئین کی کوئی شق سے متصادم ہو رہا ہے قانون، تو پھر عدالت کو اختیار ہوتا ہے کہ اس کو کالعدم دے۔ میرے خیال میں جہاں تک اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا معاملہ ہے، تو اس پہ تو میرا خیال میں کنسنسس ہے کہ ووٹ ان کو ملنا چاہیے۔ ان کی کافی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی اکانومی میں، لیکن اس کی جو لاجسٹکس ہیں کہ بھی ووٹ کیسے ڈالا جائے گا، ان کی پولنگ سٹیشنز کہاں بنیں گے، ان کے کیونکہ پاکستان کے جو ووٹنگ سسٹم ہے وہ کنسٹیچوئنسیز کے تحت ہوتا ہے، تو وہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا ووٹ کہاں درج ہوگا اور کہاں کہاں پولنگ سٹیشن بنائیں گے، اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ میرے خیال میں جو آتی ہیں دائرہ اختیار میں الیکشن کمیشن کے، اس کے بارے میں غالباً بات ہوگی اور دیکھا جائے گا کہ یہ کس حد تک ریزنیبل ہیں، صحیح ہیں، یا اس پہ کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ تو میرے خیال میں الیکشن کمیشن کی بات کو ذرا سنجیدگی سے لے گی عدالت۔
रशीद साहब, यही जो बात वसीम साहब ने की, गुज़िश्ता रोज़ अटॉर्नी जनरल ने भी एक इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उन्होंने ये दावा किया कि ये जो सारे इश्यूज़ हैं लॉजिस्टिकल, इस कानून के तहत ये सारा इख्तियार अभी भी इलेक्शन कमीशन के पास है, ना कोई उनको डेडलाइन दी गई है, ना वो कि वो खुद इसको देखें कि किस तरह उन्होंने करना है और उसको किस तरह मैनेज करना है। तो अगर ये बात हुकूमत की सही है और अटॉर्नी जनरल की सही है, तो क्या आपके ख्याल में फिर भी कोई ऐसे एतराज़ात होंगे इलेक्शन कमीशन के जो इस कानून को के लिए एक चैलेंज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर? मुझे तो इल्म नहीं कि इलेक्शन कमीशन को इस पे एतराज़ उठाए, लेकिन अपोजिशन का एक एतराज़ है, बड़ा वैलिड एतराज़ है। वो ये कहते हैं जो फॉरेन जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेटिव भी वहीं से होना चाहिए जो उनके हुकूक और उनकी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में करे। मौजूदा हुकूमत ये चाहती है कि ये वोट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, कि अगर कोई पता चला कि गुजरांवाला में कोई लाहौर, कोई कराची, कोई सक्खर, इस तरह से वो अपना, उन्हें मालूम है कि उनके पॉपुलर वोट फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा हैं, वो इस तरह से अपना वोट बैंक इम्प्रूव करेंगे इलेक्शंस में, जिसकी उसी वजह से अपोजिशन ने मुखालफत की। अपोजिशन ने वरना उनको राइट टू वोट की मुखालफत नहीं की है, उनके जो कैटेगरीज़ को भी उन्होंने कहा है कि आप उनकी सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करें, 3-4 सीटें हों जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप वगैरह, फार ईस्ट, इस किस्म की आप वो बनाएं कॉन्स्टिट्यूंसी और वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव रखें। पर सर शायद गालिबन कानून के अंदर इस तरह की कोई उन्होंने स्पेसिफिक चीज नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा और इनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, इनके पास सिर्फ मेजॉरिटी जो है वो पार्लियामेंट में है और वो भी थ्रू स्पीकर है। मैं तो कहूँगा कि ईवीएम का आगाज़ करना तो पहले पार्लियामेंट से करें, पार्लियामेंट में नहीं यकीन है कि कितना वोट किसको कितना मिला है। तो मैं समझता हूँ कि उनका काम ये है कि वो अपनी जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं अभी उसमें अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करें। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जब वापस आएंगे तो हम अपने दो मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं वसीम सज्जाद साहब से और रशीद रिजवी साहब से और हम बात कर रहे हैं जो अपोजिशन के से ये इत्तला आई है कि वो सोच रहे हैं कि जो कुछ क़वानीन हुकूमत ने पास किए हैं उनको वो चैलेंज करें कोर्ट में। वसीम साहब, क्या पहले भी सर तारीख़ में ऑब्वियसली बिकॉज यू रिमेन पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑल्सो, क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस तरह सक्सेसफुली चैलेंज किया है क़वानीन को जो हुकूमत ने बुलडोज किए हों? देखें जी, सरेदस ये याद तो नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने क्या क़वानीन चैलेंज किए हों, लेकिन क़वानीन ऐसे हैं जिनको अदालत में चैलेंज किया गया और अदालत ने उसको कलअदम करार दिया। मसलन एक जो फौरी तौर पे ज़हन में बात आ रही है, आपको याद होगा कि NRO का एक कानून बना था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको कलअदम करार दिया था और कहा था कि आइन से मुतसादिम है। इसी तरह एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट लाया गया था पीपल्स पार्टी के दौर में, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया था कि ये आइन से मुतसादिम है। सो ये इख्तियार तो अदालत को है, लेकिन बुनियादी बात ये है कि जो कानून जिसको चैलेंज किया जाए उसके बारे में ये साबित करना होता है कि वो फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है या आइन के किसी शिक के ख़िलाफ़ है। तो अगर वो साबित हो जाए तो उस सूरत में अदालत उस कानून को कलअदम करार दे सकती है। तो अब ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जब अदालत में जाएंगी तो उनसे ये पूछा जाएगा कि अच्छा भी ये क़वानीन है, ये कौन सी शिक है जिसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। दो शिकें जिस तरह मेरा ख्याल मैंने पहले भी अर्ज़ किया था आइन में हैं जिसके बारे में शायद वो ये सवाल उठाएं।
ایک تو شک ہے جو 218 میں ہے کہ یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے کہ وہ الیکشن کو جسٹلی، فیئرلی، آنیسٹلی کنڈکٹ کروائیں، اور دوسرا یہ شک ہے کہ قانون بنایا جا سکتا ہے الیکشن کو کرنے کے لیے، لیکن کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جائے گا جس سے الیکشن کمیشن کے اختیارات کم ہوں یا اس پہ کوئی قدغن آئے یا وہ ختم کر دیے جائیں۔ تو لہٰذا یہ جو صحیح۔ دو شکیں ہیں، میرے خیال میں اس کے ارد گرد بحث ہوگی اور پھر عدالت فیصلہ کرے گی کہ کون سی بات صحیح ہے۔ رشید صاحب، سر یہ بھی اطلاع آئی اور آبویسلی اپوزیشن میں اس طرح کی بھی آبویسلی ڈبیٹ ہو رہی ہے کہ اور اس خدشے کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ سر ایک خطرہ یہ بھی ہوتا ہے اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا کہ اگر اس کو اپ ہولڈ کر دیا سپریم کورٹ نے تو اس کے بعد پھر پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کوئی رستہ نہیں بچتا اس کو چیلنج کرنے کا یا اپوز کرنے کا۔ آپ سر اس سے اتفاق کریں گے کہ یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے؟ جی، مجھ سے سوال کیا آپ نے؟ جی سر، آپ سے سوال کیا۔ دیکھیں، یہ تو ہمیشہ جب آپ سیاسی کویسچن عدالت میں لے کے جائیں گی تو یہ رسک تو ہوتا ہے کہ آپ کو فیوریبل ڈیسیشن نہیں ملنے کے بعد تو آپ ناک آؤٹ ہو جاتے ہیں، آپ اس کو پھر سڑکوں پہ اور جلسے گاہوں میں بھی نہیں چیلنج کر سکتے۔ لیکن جیسے وسیم سجاد صاحب کہہ رہے تھے، کافی نظیر ہیں، کافی پریسیڈنٹس ہیں جس میں ہوا۔ ایک تو بڑا مشہور زمانہ کیس ہے بے نظیر بھٹو ورسز فیڈریشن آف پاکستان، جس میں انہوں نے ضیاء الحق کے دور کے امینڈمنٹس جو تھے الیکشن لاز میں اسے چیلنج کیا تھا اور کافی لمبا فیصلہ دیا تھا اس وقت کے چیف جسٹس نے۔ تو میں سمجھتا ہوں چانسز تو ہیں، اگر سپریم کورٹ دیکھتی ہے اور اس پر اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کے کیا ویوز بنتے ہیں، لیکن یہ رسک تو اپوزیشن کو لینا پڑے گا۔ وسیم صاحب، سر آپ بھی یہ would you also consider it a risk which obviously the opposition lawyers will have to weigh before they make the decision? وہ تو رہے گا، یعنی عدالت میں جب جائیں گے فیصلہ حق میں بھی ہو سکتا ہے، خلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے دوران جو ان کو پبلسٹی ملتی ہے، اگر ایک آرگیومنٹ لیگلی ویلڈ نہیں بھی ہے، سپریم کورٹ میں وہ تسلیم نہیں بھی کی جا سکتی، پولیٹیکل ویلیو اس کی بن سکتی ہے کہ وہ بتائیں جی کہ یہ مشکل ہوگی، یہ اپنا کوئی ذاتی فائدے کے لیے کر رہے ہیں، سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ ساری آرگیومنٹس ہی ہوں گی عدالت میں، اخبارات میں آئیں گی، ٹی وی شوز پہ ڈسکس ہوں گی، تو اس سے بھی ایک پولیٹیکل فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ لیگل چیلنج اگر کامیاب نہیں ہوتا تو پولیٹیکل پروسیس تو جاری رہتا ہے، اس کو تو آپ روک نہیں سکتے۔ وہ باوجود اس کے قانون کو کہیں گے جی کالا قانون ہے کیونکہ اس میں یہ بات ہوگی وہ بات ہوگی، تو یہ جو سیاسی صورتحال ہوتی ہے، سیاسی چیلنجز ہوتے ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں، میرا خیال اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہم سے گفتگو کی۔ ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹے کو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے لاہور کی اور جو وہاں اس وقت ایئر پولوشن کے حوالے سے صورتحال ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے لاہور کے اندر جو آلودگی اور اسموگ کے حوالے سے ایک بہت سنجیدہ صورتحال ہے، اور بات اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک طرف تو حکومت کی طرف سے اگر اعلانات ہو رہے ہیں، اس کو کلیمٹی ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، تو اب لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس کا نوٹس لے لیا ہے۔ اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حسان خاور صاحب، ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران خالد صاحب، ڈائریکٹر گورننس اینڈ پالیسی WWF۔ ویلکم ٹو دی شو جینٹلمین۔ ڈاکٹر عمران خالد سر، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بہت بریفلی آپ اتنا صرف بتا سکیں ہمارے ناظرین کو کہ کیا سچ مچ اس سال صورتحال پچھلے سالوں سے بہت زیادہ بدتر ہے؟ دیکھیں جی، پچھلے
4-5 سالوں سے صورتحال بہت ہی خراب ہے. اٹ از کوائٹ ہارریبل. یہ کہنا کہ پچھلے سال سے خراب ہے یا نہیں, دس از ناٹ دا کوشچن. دا کوشچن از کہ پچھلے 5 سال سے سچویشن اتنی خراب کیوں ہے. اگر صرف AQI کا موازنہ کریں تو 300 جو لیول ہے اس کے بعد ایئر کوالٹی ہیزرڈس اس میں آ جاتی ہے. تو اس کے بعد اگر ہم اس پہ رہیں کہ پچھلے سال 400 تھی اس دفعہ 500 ہے, تو دیٹ از ناٹ دا کوشچن. دا کوشچن از کہ یہ 500 پہ یا کیوں آ رہی ہے. پچھلے 2-3 سالوں سے ریگولرلی ہم لوگ 500 AQI کراس کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. حسان صاحب, سر جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی کلائمیٹ چینج بھی بہت پرائیورٹی تھی. آپ نے لاہور کے حوالے سے بہت اعلانات بھی کیے تھے, زگ زیگ ٹیکنالوجی آئے گی, پیٹرول کے حوالے سے, بٹ سر وہ گرینری کو بڑھانا, پر سر کوئی خاص فرق نہیں پڑا کسی بھی آپ کے پالیسی فیصلے سے. کیا امپلیمنٹ نہیں ہوئے یا امپلیمنٹ ہوئے مگر صورتحال اتنی خراب ہے کہ اٹ ہیزنٹ میڈ مچ آف اے ڈفرنس؟ اچھا عارفہ, ایک تو تھینک یو. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے ایک ایکسپرٹ کو اپنے شو میں بلایا نا, یہ بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ اس سے جو ٹیکنیکل بات ہے نا لوگوں تک پہنچ سکتی ہے, ان کو بات سمجھ آ سکتی ہے. ایک نیوٹرل بندہ ہمارے اوپر کرٹیسائز بھی کر سکتا ہے, بتا بھی سکتا ہے کہ جو بات ہے. دیکھیں ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا اس کے اوپر وہ یہ ہے کہ لاہور شہر کی آج جو آلودہ فضا ہے نا, یہ ظاہر ہے کہ ایک دن میں یہ حال نہیں ہوا. یہ سال آ سال دہائیاں جو ہیں ہم لوگوں نے غلط پالیسیاں چوز کی ہیں, اور کرتے کرتے آج یہ ہوا ہے. فارسٹ کور کم ہوا ہے, ہاؤسنگ سوسائٹیز کا پھیلاؤ ہوا ہے, شہر بے ہنگم پھیلتا گیا ہے, ٹریفک پھیلتی گئی ہے بے تحاشا, پبلک ٹرانسپورٹیشن میں اس طرح سے انویسٹ نہیں ہوا جیسے باقی میٹروپولیٹن سٹیز نے انویسٹ کیا تھا. تو یہ کرتے کرتے نوبت جو ہے نا یہاں تک آ گئی, اور ظاہر ہے کہ ہر سال پاپولیشن کا پریشر اتنا ہے, ٹریفک کا پریشر اتنا ہے کہ ان چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے. اس کو کم کرنے کے لیے دیکھیں 2 طرح کی چیزیں ہیں. ایک ہے میڈیم ٹرم چیزیں جو اصل میں گیم چینجر ہوں گی اور وہ آپ کے شہر کو دوبارہ سے بہتر بنا سکتی ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جب سیزن آتا ہے اسموک کا تو اس میں اس سے لڑنے کے لیے, اس کو فائٹ کرنے کے لیے, اس کے اثر کو کم کرنے کے لیے وہ تدابیر کی جاتی ہیں جو شارٹ ٹرم ایکشنز ہیں. شارٹ ٹرم ایکشنز کی ایک لمبی لسٹ ہے, انڈسٹریز کے لیے الگ ہے, ٹریفک کے لیے الگ ہے, ایگریکلچر ویسٹ کے لیے الگ ہے, میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. سر پر معاف کرے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ تنقید تو یہی ہو رہی ہے نا کہ وہ کوئی اس میں سے امپلیمنٹ نہیں ہوا. نہیں ہو رہی میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو گیم چینجر ہوگا نا, آپ نے کیونکہ بات تحریک انصاف کے ایجنڈا سے شروع کی, یہ جو ہمارا درخت لگانے کا منصوبہ ہے نا 10 بلین ٹری والا, یہ جب آپ کے ملک میں اور شہروں کے ارد گرد آپ کے فارسٹ لگیں گے, میواکی فارسٹ, باقی فارسٹ, تو ایک تو یہ بہت بڑا گیم چینجر ہوگا نمبر 1, اور اس میں ٹائم لگتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے جیسے الیکٹرک وہیکلز یوز ہونا شروع ہوں گی اس سے بھی آپ کے انوائرمنٹ میں بہت بہتری آئے گی. اس کی وجہ عارفہ یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے نا, جو آخری اسٹڈی ہوئی تھی لاہور کے اوپر اور پنجاب کے اوپر, وہ آپ کی وہیکولر ٹریفک ہے, اور قریباً 43% اس میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ آپ کی گاڑیوں میں ہے. اچھا گاڑیوں کے لیے ظاہر ہے کہ معاف کریے گا آپ کی بات دوبارہ کاٹ رہی ہوں, بٹ یو ہیو ٹو گیو اے ٹائم پیریڈ. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ فارسٹیشن کر رہے ہیں یا وہیکولر ٹریفک کے لیے آپ کی پالیسیز ہیں, تو سر اس کے لیے کوئی 5 سال کا آپ ذکر کریں, 10 سال کا کریں, ویری کوئکلی سر, تاکہ عمران صاحب کو بھی پھر ہم گفتگو میں شامل کریں. جی دیکھیں, میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر تو آپ 2 طرح کی ٹائم لائن ہے, جو ہم نے اسموگ ایکشن پلان امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس کی ٹائم لائن تو روز کے حساب سے ٹریک ہو رہی ہے, لیکن جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ کرائسس کو مینیج کرنے کے لیے ہر سیزن میں اس طرح کی تدابیر کی جاتی ہیں اور پہلے سے بڑھ کے کی جاتی ہیں. دوسری طرف اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ انوائرمنٹ میں کتنی بہتری, اس کو ریورس کرنا, میرے خیال میں یہ جو ہم انویسٹمنٹس کر رہے ہیں اور الیکٹرک وہیکلز آ رہی ہیں, اگلے 2-3 سالوں میں اس کا افیکٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اب ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہم کہاں واپس جانا چاہتے ہیں. اگر ہم 1947 کے انوائرمنٹ پہ جانا چاہتے ہیں, ظاہر ہے اس پہ زیادہ ٹائم لگے گا. اگر ہم نے اس کو روکنا ہے تو وہ میرا خیال میں کافی جلدی انشاءاللہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا ویژن کیا اور ہم نے کہاں تک جانا ہے. صحیح. عمران صاحب, سر یور کامنٹس, جو حسان خاور صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو شارٹ ٹرم, اگر میں ان کی بات صحیح سمجھوں, شارٹ ٹرم جو وہ سٹیپس لے رہے ہیں اس سے فرق پڑ رہا ہے.
دیکھیں جی، اس پہ حسن صاحب کی بات بالکل صحیح ہے حسن صاحب کی کہ دس ول ٹیک ٹائم، لیکن کچھ میکینزمز ہونے چاہیے ہمارے پاس جن کو ہم آگے لے کے چلیں. تو اسماگ کمیشن ایک بنایا گیا تھا اور اس کی جو ریکمنڈیشن تھی آج سے 2-3 سال پہلے دے ور کوائٹ گڈ. اب اگر مجھے آپ اجازت دیں تو آئی کوئکلی گو تھرو دم اور جو چیزیں ہمیں کرنی ہیں. نمبر 1، آپ کے پاس مانیٹرنگ ہونی چاہیے. جب چائنا میں 98 میں اسماگ کا ایشو آیا اور بہت بھرپور طریقے سے آیا، اٹ واز کوائٹ ہاربل، ویری سملر ٹو واٹ وی آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ. اور اب اگر آپ بیجنگ میں جائیں تو آپ کو سچویشن کافی امپروو نظر آئے گی. انہوں نے کیا چیز کرنی شروع کی، انہوں نے کہا جی کہ ویل مانیٹر آل آر سٹیز. 73 سٹیز کے اندر انہوں نے ایئر پولیوشن مانیٹرنگ اکوپمنٹ لگائے اینڈ دیٹ ڈیٹا واز براڈ کاسٹ اکراس دا کنٹری اور وہ اویلیبل تھا 24/7 ان ریئل ٹائم. ہمارے ہاں تو لاہور میں صرف 6 مانیٹرز ہیں. لاہور کی آبادی اتنی ہے اور اتنی وہ وسیع قسم کا ایریا ہے کہ وہاں پہ 6 مانیٹرز اس کے لیے کافی نہیں ہیں، واٹ ٹو اسپیک آف ادرس. سو ایئر پولوشن جو ہے آپ کا ایک نیشنل پرابلم ہے. ہم اسماگ پہ بات کرتے ہیں ونٹر میں آ کر، لیکن اٹس اے نیشنل پرابلم. جہاں پہ کراچی میں بھی آپ کو لوکل لیول پہ ایئر پولوشن نظر آ رہی ہے، اسلام آباد میں بھی آ رہی ہے، بریک باقی جو لینی ہے، معاف کریے گا ذرا اور 2-3 پوائنٹس بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے، دین وی کین ٹیک اے بریک. دیکھیں جی، سو یو اسٹارٹ ود مانیٹرنگ. جو اسماگ کمیشن نے یہ بھی کہا کہ آپ فیول کوالٹی کو بہتر کریں، تو فیول کوالٹی از گڈ، لیکن ہمارے پاس وہیکلس کے اندر بھی وہ کیپیسٹی ہونی چاہیے جس کے تھرو وہ اس کو ایڈریس کر سکیں. اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کیٹلٹک کنورٹرز. وہ گاڑیوں میں موجود نہیں ہیں. ہماری گاڑیاں جو سڑکوں پہ اس وقت ٹریول کر رہی ہیں وہ بہت پرانی ہیں. چنچی جیسی چیزیں ہیں، موٹر سائیکلز ہیں، وہ سب کا سب نظام آپ کو بدلنا پڑے گا. الیکٹرک وہیکلس کی طرف ہم جا سکتے ہیں، لیکن دیٹ ول ٹیک سگنیفیکینٹ اماؤنٹ آف ٹائم. تو اس کو اسکیل اپ کس طرح کرنا ہے، یہ میرا کوشچن ہوگا حسان صاحب سے کہ وہ کس طریقے سے کریں گے. اینڈ فائنلی the point regarding the trees. So trees are excellent. I'm a big fan of afforestation schemes. لیکن جو روٹ کاز ہے نا جی، وہ ہماری فیول کوالٹی ہے، انڈسٹریز کے اندر، وہیکلس کے اندر، ٹریش کی برننگ ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کو ہم لوگ ایڈریس کر سکتے ہیں، اور اس پہ اگر ہم کام کرنا شروع کریں تو اگلے 5-6 سال میں ہمیں خاطر خواہ اس میں کمی نظر آئے گی. جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جو ہم بریک سے واپس اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں حسان خاور صاحب سے اور ڈاکٹر عمران خالد صاحب سے. حسان صاحب، سر باتیں تو سب اچھی کرتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اوور آل پالیسی چاہے اس حکومت کی ہو چاہے پچھلی حکومت کی ہو، آپ لوگ سڑکیں بناتے ہیں، آپ لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ گاڑیاں خریدیں، پبلک ٹرانسپورٹ پہ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. آپ تو مطلب کہ دوسرا شہر بسانے جا رہے ہیں لاہور کے اندر. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے فارسٹ بنا رہے ہیں، اس سے اور یہ ان اقدام سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ تو سارا آپ کو اربن جو آپ کا پلاننگ کا کانسیپٹ ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. وہاں تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا، بیکاز یو آر اسٹل کنٹینیوئنگ ود دا پالیسیز جو پچھلی حکومتیں فالو کرتی رہی ہیں. اچھا دیکھیں، بالکل آپ کی عارفہ یہ بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ آپ کو اپنا اربن پلاننگ کا جو پرسپیکٹیو ہے، پیراڈائم ہے، چینج کرنا پڑے گا. جب آپ کے شہر بے ہنگم طور پہ بڑھتی ہیں تو آپ کی پبلک ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے. اگر شہر ورٹیکلی بڑھ رہے ہوں تو پبلک ٹرانسپورٹیشن بھی آسان ہو جاتی ہے، ایمیشنز بھی کم ہو جاتی ہیں، بلڈنگس کو بھی آپ انرجی ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ اس پورے پرسپیکٹیو کو چینج کرنا ایک لانگ ٹرم امر ہے. میں آپ کو نا 1-2 باتیں ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں، تاکہ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ چلے کہ حکومت ابھی کیا کر رہی ہے. اس وقت ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے جو ہماری انڈسٹریل اور یہ جو بھٹوں والی ایمیشن ہے نا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے پنجاب کے تمام اینٹوں کے بھٹے زگ زیگ پہ منتقل کیے تھے. ابھی بھی بعض لوگ وائلیشن کرتے ہیں، بلور بند کر دیتے ہیں، تو ہم ان کو پھر جرمانے کر رہے ہیں، ان کی انسپیکشنز کر رہے ہیں. اچھا، انڈسٹری کے حوالے سے لاہور کے آس پاس 300 کے قریب انڈسٹریز ایسی ہیں، وہاں پہ بھی ہم نے اسکربرز لگوائے ہوئے ہیں، اور ان کا فیول سٹینڈرڈ ہے وہ بھی گیون ہے. وہاں پہ بھی وائلیشنز ہوتی ہیں. اب ہم نے لاہور میں اینٹی اسموک اسکواڈ بنائے ہیں جو ہفتہ وار ان کی انسپیکشن کر رہے ہیں، تاکہ جہاں بھی وائلیشن ملے اس کو فوری طور پر بند کیا جا سکے. وہیکلز کے لیے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یورو 5 فیول کی بات میں نے آپ سے کی کہ 2 مہینے ہم اس کو کافی پروموٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ان کے چلان اور جرمانے ویری ہیں. کوئکلی، معاف کریے گا آپ کی بات بھی یہاں کاٹوں، بٹ ویری کوئکلی پروموٹ کرنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب کیا یو جسٹ گوئنگ ٹو ٹرائی اینڈ انکریج پیپل ٹو یوز اٹ؟
جی ہم نے بیسیکلی نا جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں لاہور کی حد تک ہم نے ان سے یہ بات کی ہے کہ ان 2 مہینوں میں آپ یورو 5 فیول زیادہ سے زیادہ بیچیں. یورو 5 فیول اور یورو 2 میں قیمت کا فرق نہیں ہے، لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا رہے ہیں نا کچھ گاڑیوں کے مسئلے ہیں، کچھ ہماری جو اپنی ریفائنری ظاہر ہے وہ بھی ابھی یورو 2 فیول بنا رہی ہیں، تو ہم لوگ سارا تیل امپورٹ نہیں کر سکتے. لیکن کم سے کم کیونکہ لاہور میں یہ مسئلہ سنگین ہے تو ہم نے آئل مارکیٹنگ کمپنی سے بات کی ہے کہ ان 2 ماہ میں ان ایمیشنز کو کم کرنے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ یورو 5 کی فروخت کریں بیسیکلی. بالکل. اچھا اسٹبل برننگ کے حوالے سے نا ایک میں آخری بات جی. بتا دوں، ہم لوگ نا روز تھرمل انوملیز کا ایک ڈیٹا آتا ہے اسپارکو کا سیٹلائٹ ڈیٹا، ڈاکٹر صاحب بھی شاید دیکھتے ہوں گے. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں نا تو ہندوستان کی سائٹ کے اوپر بہت پور انفورسمنٹ ہے اور ہوا کی وجہ سے وہاں سے بھی کافی امپیکٹ آتا ہے. پاکستان میں بھی وائلیشن ہے لیکن الحمدللہ ہماری وائلیشن ڈاکٹر ان صاحب کی ہمارے سے 10 گنا زیادہ معاف ہے. کریے گا سر، وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم ہے. ڈاکٹر صاحب کا صرف پرسپیکٹیو لے لوں. ڈاکٹر صاحب یہ جو حسان صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں، کیا سچ مچ زیادہ مسئلہ بارڈر کے اس پار ہے؟ دیکھیے جی مسئلہ دونوں سائڈس پہ ہے. ونڈ ڈائریکشن سائنس یہ کہتی ہے کہ یہاں سے انڈیا کی طرف ہے، سو یہ کہنا کہ صرف وہاں سے آ رہی ہے دیٹ از پرہیپس ناٹ کریکٹ، بیکاز سائنٹیفک ایویڈنس جو ہمارے پاس فی الحال ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ونڈ ڈائریکشن زیادہ تر اس سائڈ پہ جاری ہوتی ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ وہیکولر پولوشن پہ کرنی ہے، اس کے بعد ہم لوگ باقی چیزوں پہ کر سکتے ہیں. زگ زیگ ٹیکنالوجی بہتری لاتی ہے ایمیشنز میں لیکن ختم نہیں کرتی. اگر نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈس پہ جائیں تو ایون زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بعد بھی شاید وہ میٹ نہ کر رہے ہوں. ہمارے جو پرابلمس ہیں وہ بہت وسیع ہیں. وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ ایئر شیڈز. ٹرانس باؤنڈری پولوشن پہ بھی بات کرنی چاہیے ہمیں، کیونکہ وہ بھی ہے اور وہاں سے بھی ڈپینڈنگ آن دا ونڈ ڈائریکشن اٹ کین افیکٹ اس. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو مسائل ہمیں درپیش ہیں وہ ہمارے اپنے ہی ہیں. آپ لاہور شہر کے اندر وہیکلس کو جس تعداد سے بڑھ رہی ہیں، ایوری بڈی کین افورڈ دم. موٹر سائیکلز ہیں، چنگچی ہے، اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح اس میں کمی لے کے آ سکتے ہیں. دہلی کے اندر وہیکلس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے. وہ کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں ٹو انشور کہ وہیکل کی تعداد لاہور شہر کے اندر جو آ رہی ہے دنوں میں، اسموگ کے دنوں میں، اس کو کم کریں. اس سے تھوڑی بہت بہتری آئے گی لیکن لانگ ٹرم کے لیے ہمیں ہولسٹک پلانز لے کے آنے پڑیں گے. اس کے لیے ڈاکٹر صاحب ویری کوئکلی یہ حسان صاحب سے پوچھنے دیں، بالکل وقت کم رہ گیا. حسان صاحب بہت اہم نقطہ اٹھایا ڈاکٹر صاحب نے. دہلی نے تو ایک سال انہوں نے آلٹرنیٹیو کار نمبرز کو وہ کر دیا تھا. 30 سیکنڈ سر. دیکھیں یہ منصوبہ، یہ جو پروپوزل ہے نا، یہ بھی آج ڈسکشن میں آیا، پہلے بھی یہ ڈسکشن میں آیا ہے. ہماری سیٹنگ میں یہ پاسبل نہیں ہے. لوگوں کی ایک گاڑی ہے، 6 لوگ ہیں، وہ لوگ ان کا زندگی کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا. یہ بالکل دنیا کے کئی ممالک میں ہوا ہے. پنجاب گورنمنٹ اب الیکٹرک بسز بھی لا رہی ہے تاکہ اس سے کم جو پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے وہاں پر ایمیشنز کم ہوں، اور گریجولی ظاہر ہے کہ ہماری جو پالیسی فیڈرل گورنمنٹ کی ای وی پالیسی، اس سے انشاءاللہ الیکٹرک وہیکلز بھی پروموٹ ہوں گی، اس سے بھی کافی فرق پڑے گا. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا ان گفتگو کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے.